सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी जब सूरज की पहली किरण ने घने जंगल के दरख्तों को छुआ। बख्तावर, जिसके चेहरे पर मुशक्कत के निशान थे लेकिन आंखों में एक अजीब चमक, अपनी कुल्हाड़ी संभाले एक मोटे तने पर ज़रब लगा रहा था। हर ज़रब के साथ इसके जहन में अपनी छोटी बहन जोया का ख्याल आ रहा था, जो घर में बैठी इसका इंतजार कर रही थी। जोया, जो कभी पूरे घर की रौनक थी, अब एक पुरअसरार बीमारी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी। बख्तावर ने एक लंबी आह भरी और सोचा, क्या मैं कभी इसे दोबारा इस खूबसूरत दुनिया को देखने के काबिल बना सकूंगा। लकड़ियां काटते काटते इसकी नजर एक ऐसी झाड़ी पर पड़ी जो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ और सुनहरी रंगत की थी। जब इसने झाड़ियों को हटाया तो इसे एक गार नजर आई जहां से एक धीमी सी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। वो गार के अंदर दाखिल हुआ जहां दीवारों पर कदीम जमाने की तस्वीरें बनी हुई थी जो किसी अजीम जंग की दास्तान सुना रही थी। गार में एक पत्थर का सतून था जिस पर एक चांदी की छोटी सी डिबिया रखी हुई थी। बख्तावर ने कांपते हाथों से इस डिबिया को खोला तो अंदर से एक शाही मोहर निकली जिस पर अकाब का निशान बना हुआ था। ये वही निशान था जो सल्तनत अदल के इन बादशाहों का था जो बरसों पहले गायब हो गए थे। इसे अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सी दिखने वाली मोहर इसे लकड़हारे की झोपड़ी से निकाल कर शाही महल के तख्त तक ले जाएगी। वो मोहर लेकर तेजी से घर की तरफ भागा जहां जोया खामोशी से दीवार के सहारे बैठी रही। जोया, देखो मैं क्या लाया हूँ, बख्तावर ने जोश से कहा, मगर फिर इसे याद आया कि जोया देख नहीं सकती। जोया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही इसने मोहर को छुआ इसके चेहरे पर एक हैरत अंगेज मुस्कुराहट फैल गई। जोया बोली, भाई मुझे ये कोई आम चीज नहीं लग रही। बख्तावर ने जोया की बात सुनकर मोहर को गौर से देखा और बोला, यकीनन इसका तल्लुक शहर के किसी बड़े तबैब या शाही खानदान से है। इसने फैसला किया कि वो इस मोहर को लेकर शहर के सबसे पुराने जौहरी उस्ताद कासिम के पास जाएगा जो कदीम एशिया का माहिर था। बख्तावर ने मोहर को एक कपड़े में लपेटा और इसे अपनी कमर से बांध लिया, मगर इसे एहसास नहीं था कि गार से निकलते वक्त किसी ने इसे देख लिया था। दरख्तों की ओट में छुपा हुआ एक स्याहपोश मुखबर जिसकी आंखें लोमड़ी की तरह चालाक थी, बख्तावर की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। यह मुखबर वजीर खास जाफर का करिंदा था जो पूरे जंगल में किसी कदीम खजाने की तलाश में था। जैसे ही बख्तावर शहर की तरफ रवाना हुआ, मुखबर ने एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर महल की राह ली। दूसरी तरफ सल्तनत अदल के अजीमुल शान महल में वजीर जाफर एक ऊंची कुर्सी पर बैठा अपनी लंबी मूंछों को ताव दे रहा था। जाफर एक नहायत संगदिल इंसान था जिसने बरसों पहले एक साजिश के जरिए असल शाही खानदान को रास्ते से हटाया था। महल के दरो दीवार इसके खौफ से कांपते थे और कोई भी इसके हुक्म के सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करता था। अचानक मुखबर कमरे में दाखिल हुआ और घुटनों के बल गिर कर हाँफते हुए बोला, अली जा, वो मिल गई है, वो मोहर मिल गई है। जाफर की आंखों में खून उतर आया। वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ और मुखबर का गिरेबान पकड़ लिया। सच कह रहे हो क्या? वो अकाब की निशानी वाली शाही मोहर है। जाफर की आवाज में वहशत और लालच का मिला जुला असर था। जी हजूर, मैंने खुद एक लकड़हारे के हाथ में इसे चमकते देखा है। वो इसे लेकर शहर की तरफ आ रहा है, मुखबर ने लरसते हुए जवाब दिया। जाफर ने कहा, अगर वो मोहर दोबारा आम हो गई तो मेरी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। मुझे वो मोहर हर कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए पूरा शहर क्यों न जलाना पड़े। इसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं और इस लकड़हारे को जिंदा या मुर्दा हाजिर किया जाए। बख्तावर शहर के दरवाजे पर पहुंच चुका था जहां आम तौर पर रौनक होती थी, मगर आज वहां सिपाहियों का पहरा था। इसने अपनी पुरानी चादर से मुंह छुपाया और तंग गलियों में गायब हो गया। वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो न सिर्फ इसकी जान जाएगी बल्कि जोया हमेशा के लिए अंधेरों में रह जाएगी। गलियों से गुजरते हुए वो उस्ताद कासिम की दुकान के अकबी दरवाजे पर पहुंचा और दस्तखत दी। उस्ताद कासिम ने जैसे ही अकबी दरवाजा खोला और बख्तावर के हाथ में वो चमकती मोहर देखी, इनके चेहरे की रंगत उड़ गई। लड़के, तुम जानते हो तुम क्या लेकर आए हो? ये जिंदगी और मौत का परवाना है, इन्होंने लड़ती आवाज में बख्तावर से कहा। इसने फौरन बख्तावर को अंदर बुलाया और दरवाजे को बंद कर दिया। दुकान के अंदर पुरानी किताबों और अतर की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी।
استاد قاسم نے اپنی خوردبین نکالی اور مہر پر بنے عقاب کے پروں کا معائنہ کرنے لگا، جہاں باریک حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا: یہ سلطنت عدل کے بانی سلطان ذوالقرنین کی مہر ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صرف اس کے ہاتھ میں چمکتی ہے جس کی رگوں میں شاہی خون ہو۔ استاد نے انکشاف کیا۔ بختیور کا سر چرکرانے لگا۔ استاد، میں تو ایک عام لکڑ آ رہا ہوں، میرا شاہی خاندان سے کیا تعلق؟ استاد قاسم نے ایک پرانی کتاب کھولی اور بتایا، 20 سال پہلے جب جعفر نے محل پر قبضہ کیا تھا تو ایک ننھے شہزادے کو وفادار خادمہ جنگل میں لے کر غائب ہو گئی تھی۔ شاید تم وہی ہو۔ ابھی وہ یہ بات مکمل ہی کر پائے تھے کہ باہر گلی میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ استاد قاسم نے جلدی سے فرش پر موجود ایک خفیہ راستے کا ڈھکن اٹھایا۔ بختیور، یہاں سے نکلو، یہ راستہ شہر کے باہر پرانے کنویں تک جاتا ہے، مہر کو بچاؤ۔ بختیور نے مہر چھپائی اور جیسے ہی تہہ خانے میں اترا، سپاہی دکان میں داخل ہوئے۔ سپاہیوں نے بوڑھے استاد کو وحشیانہ طریقے سے جھنجھوڑا، مگر بختیور تب تک اندھیروں میں غائب ہو چکا تھا۔ تہہ خانے کا راستہ تنگ اور گیلا تھا، جہاں چوہوں کی چینچی اور پانی ٹپکنے کی آوازیں خوف پیدا کر رہی تھی۔ بختیور کے ذہن میں صرف ایک ہی فکر تھی: اگر میں یہاں پھنس گیا تو گھر میں تنہا زویا کا کیا ہوگا؟ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ایک پرانے خشک کنویں تک جا پہنچا، جہاں سے اوپر کا آسمان ایک چھوٹے سے دائرے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیواروں میں لگی پرانی اینٹوں کا سہارا لے کر اوپر چڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ کنویں سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ شہر کے اس حصے میں بھی سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ بختیور نے ایک فوجی گھوڑے کو جو قریب ہی بندھا تھا خاموشی سے کھولا اور اس پر سوار ہو کر جنگل کی طرف دوڑ دیا۔ پیچھے سے تیروں کی بوچھار ہوئی۔ ایک تیر اس کے کاندھے کو زخمی کرتا ہوا گزرا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اس درویش کی تلاش کرنی ہوگی جس کا ذکر استاد قاسم نے کیا تھا، جو اسے سچائی تک پہنچا سکتا تھا۔ بختیور کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا، لیکن کاندھے سے بہتے خون نے اسے نڈال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بختیور ایک ڈھلوان سے نیچے گرتا چلا گیا، جہاں جھاڑیوں نے اسے مزید زخمی کر دیا۔ کافی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ماتھے پر ایک ٹھنڈا ہاتھ محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک غار نما گھر میں ہے، جہاں ایک سفید ریش بزرگ جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اس کے زخم پر مرہم لگا رہے تھے۔ درویش نے نہایت نرمی سے کہا، گھبراؤ نہیں نوجوان، تم بابا فرید کی پناہ میں ہو۔ یہاں جعفر کے سپاہی تو کیا ان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بختیور نے اٹھنے کی کوشش کی۔ بابا، میری بہن وہ اکیلی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ مگر بابا فرید نے کہا، تمہاری بہن محفوظ ہے، میں نے اپنے پرندوں کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ پہلے تم اپنی حقیقت جان لو کہ تم ہو کون۔ درویش نے بختیور کی کمر سے بندھی وہ شاہی مہر نکالی اور اسے ایک پیالے میں رکھے پانی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں تصویریں بننے لگی، ایک جلتا ہوا محل، ایک روتی ہوئی ملکہ اور ایک وفادار خادمہ جو ایک بچے کو لے کر بھاگ رہی تھی۔ بابا فرید نے بختیور سے کہا، تمہاری رگوں میں اس بادشاہ کا خون ہے جس نے اس سلطنت کو عدل کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ بختیور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن بابا، اگر میں شہزادہ ہوں تو میری بہن زویا آندھی کیوں ہے؟ کیا یہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے؟ درویش نے کہا، زویا کی آنکھوں کی روشنی کسی بیماری نے نہیں بلکہ اسے زہر نے چھینا ہے جو جعفر نے تمہارے پورے خاندان کو دیا تھا۔ لیکن اس کا علاج اس شاہی مہر کے اندر چھپا ہوا ہے، جسے صرف ایک سچا وارث ہی بیدار کر سکتا ہے۔ بختیور نے حیرت سے پوچھا، میں اس مہر کو کیسے بیدار کروں؟ میں تو صرف لکڑیاں کاٹنا جانتا ہوں۔ بابا فرید نے کہا، تمہیں 3 ایسی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا جو تمہارے اندر کے سلطان کو باہر لائیں۔ پہلی آزمائش صبر، دوسری اصرار اور تیسری بہادری کی، اور ہر آزمائش کا راستہ اسی گھنے جنگل سے گزرتا ہے۔ ادھر محل میں جعفر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بختیور کا سر لائے گا اسے سونے سے تول دیا جائے گا۔ جعفر نے ایک کالی جادوگرنی کو بلایا تاکہ وہ اپنی شیطانی قوتوں سے بختیور کا ٹھکانہ معلوم کر سکے۔ جادوگرنی نے اپنی ہانڈی میں خون ڈالا اور بولی، وہ لکڑہارا اب لکڑہارا نہیں رہا، وہ ایک بھپرا ہوا شیر بن رہا ہے جسے روکنا ناممکن ہوگا۔
بابا فرید نے بختاور کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ دیا اور کہا پہلی آزمائش صرف صبر اور شفقت کی ہے، تمہیں اس پیالے کو آنسوؤں کے جھرنے سے بھر کر لانا ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جھرنا صرف سچی پکار پر بہتا ہے۔ بختاور نے درویش کو الوداع کہا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا جہاں کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک ہرنی کے بچے کی رونے کی آواز آئی جو ایک گہرے گڑھے میں پھنسا ہوا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ بختاور نے پوری طاقت لگا کر اس بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ جیسے ہی ہرنی کا بچہ باہر آیا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو کے 2 قطرے گرے جو بختاور کے پیالے میں جا پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پیالہ ٹھنڈے پانی سے بھر گیا۔ بختاور سمجھ گیا کہ صبر کا مطلب صرف انتظار نہیں بلکہ دوسروں کی تکلیف میں کام آنا بھی ہے، اور یہی اس کی پہلی جیت تھی۔ وہ واپس پلٹا مگر راستے میں اسے ایک عورت نے گھیر لیا۔ یہ وہی کالی جادوگرنی تھی جسے جعفر نے بھیجا تھا۔ وہ بولی، اے لکڑہارے، وہ مہر میرے حوالے کر دے ورنہ تیری راکھ بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ بختاور نے مہر کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، یہ مہر اب صرف اس وقت ملے گی جب ظلم کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں موجود مہر سے ایک تیز سفید روشنی نکلی جس نے جادوگرنی کے سیاہ سائے کو چیر کر رکھ دیا۔ جادوگرنی ایک دردناک چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ بختاور جانتا تھا کہ یہ تو صرف ایک جھلک تھی، اصل دشمن تو ابھی محل میں بیٹھا ہے۔ جب وہ بابا فرید کے پاس پہنچا تو انہوں نے پیالہ دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم نے پہلی منزل پا لی ہے، اب تمہاری روح میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ بختاور نے کہا، لیکن بابا میری بہن زویا کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی بھی اندھیرے میں ہے۔ بابا فرید نے شاہی مہر کو پیالے کے پانی سے دھویا اور وہ پانی ایک چھوٹی شیشی میں ڈال کر بختاور کو دیا۔ یہ زویا کی آنکھوں کے لیے ہے، لیکن اسے لگانے سے پہلے تمہیں دوسری آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ دوسری آزمائش بہادری کی تھی۔ اسے خوف کی غار میں جا کر وہ قدیم تلوار لانی تھی جو اس کے باپ عادل بادشاہ کی نشانی تھی۔ ادھر محل میں وزیر جعفر کو جب جادوگرنی کی شکست کا علم ہوا تو اس نے ظالم جرنیل کو بلایا اور کہا، جنگل کو آگ لگا دو، مجھے وہ لڑکا ہر قیمت پر چاہیے، چاہے پورا سبزہ زار راکھ بن جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے ایک کونے سے دھواں اٹھنے لگا۔ بختاور اور بابا فرید نے دور سے آگ کے شعلے دیکھے تو بختاور کا دل ڈوبنے لگا کیونکہ زویا اسی طرف تھی۔ زویا میری بہن تنہا ہے بابا، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ بابا فرید نے اس کے کاندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور کہا، بختاور یاد رکھو، اگر تم آج اس تلوار کے بغیر گئے تو تم بھی مرو گے اور زویا بھی ماری جائے گی۔ بختاور نے آخری بار دھوئیں کی طرف دیکھا، اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور کلہاڑی لے کر غار کی طریق دہانے کی طرف چل دیا۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ دیواروں پر برف جمی ہوئی تھی اور وہاں کی خاموشی ہولناک تھی۔ اچانک ایک سانپ جس کی آنکھیں دبتے انگاروں جیسی تھی راستے میں حائل ہو گیا۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے کہا، اے مٹی کے انسان، یہاں سے صرف وہ گزرتا ہے جو اپنی جان سے بے نیاز ہو جائے۔ بختاور نے اپنی کلہاڑی مضبوطی سے پکڑی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہ سانپ دراصل اس کا اپنا خوف ہے۔ اس نے کلہاڑی نیچے پھینک دی اور سانپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی بختاور اس کے قریب پہنچا، سانپ دھوئے کی طرح بکھر گیا اور غار کے آخری سرے پر ایک نیلی روشنی چمکنے لگی۔ وہاں ایک چٹان کے اندر وہ قدیم تلوار تھی جس کے دستے پر سونے کے عقاب بنا ہوا تھا اور میان پر قیمتی یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ بختاور نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی جھٹکے میں تلوار باہر نکال لی جو برسوں بعد اپنے سچے وارث کے ہاتھ میں آئی تھی۔ دوسری طرف جنگل میں سپاہی بختاور کی جھوپڑی تک پہنچ چکے تھے۔ ایک سپاہی نے زویا کو کہا، باہر نکلو اے آندھی لڑکی، دیکھو تمہارا بھائی تمہیں بچانے نہیں آیا، وہ بزدلوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ زویا نے بلند آواز میں کہا، میرا بھائی بزدل نہیں ہے، وہ آئے گا اور تم سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ اسی وقت گھوڑے پر سوار ایک نوجوان، اس کے ہاتھ میں وہ شاہی تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہی مہر جو اب سورج کی طرح چمک رہی تھی، ادھر آ پہنچا۔ سپاہی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ وہی معمولی لکڑہارا ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ بختاور نے آنسوں والے پانی کی شیشی اپنی بہن زویا کے آگے پھینکی اور بولا، زویا، اسے پانی کو اپنی آنکھوں میں ڈال لو۔
بختاور نے تلوار لہرائی اور گرج کر کہا، میں اس سلطنت کا وارث ہوں جسے تم نے اپنی حوث سے برباد کیا ہے، آج تمہارا حساب ہوگا۔ سپاہیوں نے بختاور پر حملہ کر دیا۔ بختاور اکیلا تھا لیکن اس کے ساتھ حق کی طاقت تھی۔ اس کی تلوار کی ہر ضرب سے ایک سپاہی زمین بوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی زویا نے وہ آنسوؤں والا پانی اپنی آنکھوں میں ڈالا تو زویا کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اسے سب سے پہلے اپنا بھائی نظر آیا جو اپنی جان پر کھیل کر سپاہیوں سے لڑ رہا تھا اور اس کی جان کی حفاظت کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب سپاہی جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ بختاور نے زویا کو گلے سے لگایا اور کہا، زویا کیا تم دیکھ سکتی ہو؟ زویا نے سر ہلا کر کہا، ہاں بھائی میں اب دیکھ سکتی ہوں۔ زویا نے بختاور سے کہا، اب ہمیں محل میں جانا ہوگا، ان لوگوں کے لیے جو ہماری طرح انصاف کے منتظر ہے۔ بختاور نے تلوار نیام میں ڈالی اور آسمان کی طرف دیکھ کر عہد کیا، جب تک ظلم کا آخری نشان نہیں مٹ جاتا میں اور یہ تلوار آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ بختاور نے اپنی بہن زویا کو کہا، ہمیں بابا فرید کے پاس جانا چاہیے تاکہ آخری مشورہ لے سکیں، کیونکہ محل پر چڑھائی کے لیے صرف تلوار نہیں ایک فوج کی ضرورت تھی۔ جب دونوں بہن بھائی بابا فرید کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا بابا فرید ان کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے گھر کے باہر گاؤں کے کسان اور غریب لوگ جمع تھے جنہیں جعفر نے بے گھر کر دیا تھا۔ بابا فرید نے بختاور کو کہا، تم تنہا نہیں ہو شہزادے، گاؤں کے یہ کسان اور غریب لوگ تمہاری فوج ہے۔ بابا فرید کے گھر کے باہر جمع ہونے والا مجمع اب ایک باقاعدہ لشکر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جن کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں بلکہ کلہاڑیاں اور درانتیاں تھیں۔ بختاور نے ایک اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زمین، اپنی عزت اور اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں۔ جعفر کے پاس دیواریں اور سپاہی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس سچائی کی وہ طاقت ہے جسے کوئی دیوار نہیں روک سکتی۔ بختاور کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ زویا جس کی آنکھیں اب مکمل طور پر روشن ہو چکی تھی خواتین اور بچوں کی ہمت بڑھا رہی تھی، وہ اس نئے انقلاب کی ایک جیتی جاگتی علامت بن چکی تھی۔ بختاور شہر کے غریب آدمی اور کسان شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے راستے میں آنے والے دیہاتوں کے لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہوتے گئے۔ شہر کے مین دروازے پر جعفر کے سپاہی کھڑے تھے۔ دروازہ توڑ دو، بختاور نے حکم دیا اور کسانوں نے ایک بڑے درخت کے تنے کو بطور ضرب استعمال کرتے ہوئے قلعے کے باہری دروازے پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ دوسری طرف محل کے اندر جعفر اپنے سونے کے سکوں کو چھپا رہا تھا کیونکہ اسے اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ شہر کے عام لوگ جو برسوں سے جعفر کے ظلم سے تنگ تھے، انہوں نے بھی گھروں سے نکل کر بغاوت کر دی اور شاہی سپاہیوں کے لیے گھیرا تنگ کر دیا۔ بختاور اب محل کے بیرونی صحن میں پہنچ چکا تھا جہاں اس کا سامنا جعفر کے خونی دستے سے ہوا جو سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ اسی وقت ایک گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز نے فضا کو لرزا دیا، ہر طرف نعروں کی گونج تھی۔ جعفر نے جب دیکھا کہ سپاہی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس نے محل کے خفیہ راستے سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہاں بابا فرید پہلے سے موجود تھے۔ جعفر، گناہ کا بوجھ انسان کو زیادہ دور بھاگنے نہیں دیتا، بابا فرید نے نہایت سکون سے کہا۔ جعفر نے خنجر نکالا لیکن بابا فرید کی ایک ہی نگاہ جلال نے اسے وہیں ساکت کر دیا جیسے اس کے پیر زمین میں گڑ گئے ہوں۔ بختاور ہانپتا ہوا وہاں پہنچا، اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر انتقام کی بجائے ایک وقار تھا۔ بختاور نے کہا، جعفر، تم نے میرے باپ کو مارا، میری بہن کی بینائی چھینی اور اس عوام کو بھوکا رکھا، آج تم ان سب کے سامنے جواب دے ہو۔ بختاور نے اسے مخاطب کیا۔ جعفر گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دو شہزادے، میں تمہیں سارا خزانہ دے دوں گا، بس میری جان بخش دو۔ بختاور نے جواب دیا، یہ خزانہ میرا نہیں، اس عوام کا ہے جن کا تم نے خون چوسا ہے، تمہارا فیصلہ اب دربار عام میں ہوگا۔ سپاہیوں نے جعفر کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دربار کی طرف لے گئے جہاں ہزاروں لوگ انصاف کے منتظر کھڑے تھے۔ بختاور نے تخت شاہی پر بیٹھنے کی بجائے اس کے سامنے کھڑے ہونے کو ترجیح دی تاکہ وہ عوام کو نظر آئے۔
اس نے شاہی مور بلند کی اور اعلان کیا، آج سے اس سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ زویا نے اپنے بھائی کے سر پر وہ شاہی تاج رکھا جو برسوں سے کسی سچے وارث کا منتظر تھا۔ بختیور نے حکم جاری کیا کہ شاہی گوداموں کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ جعفر کو عمر بھر کے لیے اس کال کوٹری میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بے گناہوں کو قید رکھتا تھا۔ بابا فرید نے بختیور کو نصیحت کی، شہزادے یاد رکھنا، تخت ملنا آسان ہے لیکن انصاف پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ بختیور نے اپنے پرانے لکڑہارے والے لباس کو ایک صندوق میں محفوظ کر لیا تاکہ وہ اپنی اصلیت اور اپنی محنت کو کبھی نہ بھولے۔ زویا نے محل کے ایک حصے کو شفا خانے میں بدل دیا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہونے لگا۔ وہ سلطنت جو کبھی خوف کا استغار تھی اب امن اور محبت کا گہوارہ بن چکی تھی۔ بختیور اکثر شام کے وقت بھیس بدل کر گلیوں میں نکلتا تاکہ خود دیکھ سکے کہ لوگ خوش ہیں یا نہیں۔ اسے احساس ہوا کہ اصل بادشاہت لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے میں ہے، محلوں میں نہیں۔ بختیور کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی تاکہ آنے والے حکمران اس سے سبق سیکھ سکیں، اور یوں سلطنت عدل کا وہ گمشدہ وارث اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہوا۔ آسمان پر چمکتا ہوا سورج گواہی دے رہا تھا کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔